राज के ऊंटों को बांधा जाता था। तवज्जो है, ऐसी जगह पर पड़ाव डाला जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता था। जब राजा पृथ्वीराज के नौकर ऊंटों के पास गए, क्या देखते हैं, उसी जगह पर चंद अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उन चरवाहों ने मामला देखा। देखने के बाद कहते हैं, बाबा आप यहाँ से चले जाइए, आप कहाँ से आए हैं? शक्लो शबाहत के एतबार से मुसलमान लग रहे हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ। चरवाहों ने कहा, आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो, मुझे तुम्हारी जमीनों जायदाद की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए जहां पर हम मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत कर लें। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ से जाइए, राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा अगर ऊंट बैठते हैं तो जाओ, यहाँ पर ऊंट ही बैठेंगे। इतना कहा, आप वहां से उठे, अनासागर तालाब के करीब चले गए। इधर जब ऊंटों के चराने का वक्त करीब हुआ, चरवाहे जाते हैं, जाने के बाद ऊंटों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऊंट अपनी जगह से टच से मस नहीं कर रहा, हिल तक नहीं रहा। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर बड़ा परेशान, मामला क्या है? इससे पहले जब हम यहाँ पर आते थे, हमारे ऊंट फौरन हमें देख के खड़े हो जाते थे, लेकिन आज ये टच से मस नहीं कर रहे, चाबुक पे चाबुक मार रहे हैं, जरबे लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऊंट अपनी जगह से उठ नहीं रहा। राजा पृथ्वीराज के नौकर जाकर के राजा को बताते हैं। राजा पृथ्वीराज ने कहा, ये उसी का काम है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा पिया जिसका नाम है। राजा से जीवित नौकरों ने कहा, कहने के बाद राजा पृथ्वीराज ने कहा, नौकरों सुनो, हमारे ऊंट उस वक्त तक अपनी जगह से खड़े नहीं हो सकते हैं जब तक वो अल्लाह वाला हमें मुआफ नहीं करेगा। इस्लामी भाइयों, ऊंट खड़े भी कैसे हो जाते? किसी दुनियादार के बिठाए हुए नहीं थे, ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए थे। अब वो जाते तलाश करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से माजरत तलब करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊंट खड़े हो जाएंगे। इतना कहा, अब वो ऊंटों के पास आए। आने के बाद उनको जब खड़ा करते हैं तो ऊंट फौरन खड़े हो जाते हैं। नारे तकबीर, रिसालत, हैदरी, जश्न गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। ऊंट खड़े हो गए। अब राजा पृथ्वीराज तो करामत सुन ही चुका है कि ऊंटों को बिठा दिया, खड़े ना हो पाए। अब ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेकर के अना सागर, जहाँ पे आज मौजूद है तालाब है, उसी तालाब के करीब गए। तालाब से वुजू बनाते, नमाज पढ़ते हैं। अब राजा पृथ्वीराज के नौकरों ने कहा, ऐ राजा, कोई इंतजामो इंतजाम कीजिए, वरना ये अल्लाह वाला, ये फकीर अजमेर की धरती पर अपनी हुकूमत का सिक्का राइज कर देगा। राजा पृथ्वीराज ने कहा, अब क्या किया जाए? कहा, ऐसा है, इसको तालाब के किनारे से भी भगा दिया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज के पास राजा पृथ्वीराज के नौकर गए। जाने के बाद कहते हैं, हे अल्लाह वाले, यहाँ से जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीदों को लिया, लेकर के वहां से चले गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज
اپنے مرید کے ساتھ دوسرے مقام پر جاتے ہیں، آپ کے مریدین کہتے حضور والا ہم نے جہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ہمیں وہاں سے بھگا دیا گیا، انا ساگر تالاب کے قریب سے ہمیں بھگا دیا گیا۔ حضور والا اگر ہماری خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو ہمیں اجمیر کی دھرتی سے بھگا دیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے مریدوں گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا مریدوں گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہا اب آپ کا مرید کہتا حضور کچھ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کے ہاتھ میں چھوٹا سا کاسا دیا، پیالہ دیا، ارشاد فرمایا میرے مرید جا انا ساگر سے کہہ دینا اے انا ساگر سن تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، اے پانی سن تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ مرید کے ہاتھ میں پیالہ ہے، مرید جا کر کے تالاب کے قریب کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے پانی سن یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے، اے پانی سن لے تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ اتنا کہا سارے تالاب کا پانی نچڑ نچڑ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا، سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے کوجے میں آ گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا اے غریب نواز سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے اے معید رضا میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے پیالے میں منگوا سکتا ہوں یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ یہ شان ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ مقام دیکھیے خواجہ غریب نواز کا، سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا، توجہ ہے، سپاہیوں کا پہرا لگا، پانی ختم، سپاہی ششو پانی میں ڈوب گئے، یہ منظر کیا ہے؟ اچانک پانی ختم ہو گیا، راجہ پردھی راج کے پاس سپاہی گئے، بتایا، راجہ نے کہا یہ اسی اللہ والے کا مقام ہے، یہ اسی اللہ والے کا کام ہے جس نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگا لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ راجہ پردھی راج کے نوکروں نے کہا راجہ کوئی انتظام کیجئے، اس سے مقابلہ کیجئے ورنہ یہ ہمیں یہاں سے بھگا دے گا، اپنی حکومت کا سکہ رائج کر لے گا۔ تو معلوم ہے راجہ پردھی راج نے کیا کہا تھا؟ راجہ پردھی راج نے کہا تھا اے میرے نوکروں سنو، اس اللہ والے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب اس سارے تالاب کا پانی ایک چھاگل میں بھر سکتا ہے تو ہمیں کہیں بوتل میں نہ بھر دے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کا کیا کیا جائے؟ کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس کا نام ہے جوگی جے پال، اسی کے نام سے ملتا جلتا، جوگی جے پال۔ کہا اچھا اس کو بلاؤ مقابلے کے لیے۔ راجہ پردھی راج نے جوگی جے پال کے پاس خبر بھیجی، اور یہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ 1100 اس کے چیلے تھے، ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھتا تھا، جادوئی طاقت سے ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ اس کے پاس جب خبر پہنچی تو ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھ گیا، ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد راجہ پردھی راج نے بڑا خاطر و تواضع کی، کرنے کے بعد سارا میٹر بتایا۔ بتانے کے بعد راجہ پردھی راج سے ملاقات ہوئی، جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز کے پاس خبر بھیجی کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بات بتاؤ، اللہ والا کسی میدان سے بھاگے گا؟ بھاگ سکتا ہے؟ آپ کے پاس خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ کسی وسیع و عریض میدان کو تلاش کر لو۔ خواجہ غریب نواز ایک وسیع و عریض میدان میں جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بٹھایا، آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے زمین پر حصار کیا، مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں
اسی حصار کے اندر بیٹھ جاؤ. ایک طرف خواجہ غریب نواز آپ کے مریدین ہیں, دوسری طرف جوگی جے پال ہے, وہ جادوئی پٹارا کھولتا ہے, جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے. اب وہ سانپ خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کے مریدین گھبراتے ہیں. آپ نے فرمایا مریدو گھبراؤ مت, اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. خواجہ غریب نواز نے مٹی کو ہاتھ میں لیا, میدان میں پھینک دیا, سانپ ختم ہو جاتے ہیں. اب جادوگر جوگی جے پال نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ جادوئی طاقت سے پورے میدان میں آگ پیدا کر دیتا ہے. خواجہ غریب نواز نے مٹی کو مٹھی میں لیا, میدان میں پھینک دیا, آگ ختم ہو گئی. اتنا بڑا جادوگر جس کا کسی نے آج تک ایک بھی وار بیکار نہیں کر پایا, 2 حربے استعمال کر چکا, خواجہ غریب نواز نے ناکام کر دیے. اب جادوگر جوگی جے پال غصے میں آپے سے باہر جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہتا خواجہ آج دیکھے تجھے کون مجھ سے بچائے گا. خواجہ غریب نواز نیچے بیٹھے ہیں, سر اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں, جو پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے لکڑی کی کھڑاؤں کو لیا, لینے کے بعد کہتے ہیں اے میری لکڑی کی کھڑاؤں سن لے, چاہے ظالم شخص کو میرے قدموں میں لا کے حاضر کر دے. خواجہ غریب نواز کی وہ لکڑی کی کھڑاؤں آپ نے ہاتھ میں لی, ہوا میں پرواز کرنے لگتی ہے. کوئی ڈیزل نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, ہوا میں اڑتی چلی جا رہی ہے, ہوا میں آپ کی نالے پاک اڑ رہی ہے. اب جادوگر تھا جوگی جے پال ہوا میں اڑ رہا تھا. خواجہ غریب نواز کی نالین اس کے سر پہ برسنا شروع ہوتی ہے, ادھر پڑتی ادھر پڑتی ہے. وہیں کے جادوگر جوگی جے پال چلا کر کہتا ہے یا خواجہ میں مان گیا ہوں, ایک لکڑی جو تیرے جسم سے ٹچ ہو جائے اس کے اندر اتنا کمال آ جائے. اے خواجہ تیرے اندر کتنا جمال ہوگا, خواجہ تجھ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اب وہ وہیں سے چلا رہا ہے اے خواجہ مجھے معاف کر دو, اے خواجہ مجھے معاف کر دو. جب خواجہ غریب نواز نے لکڑی کی کھڑاؤں کو ہوا میں چھوڑا تھا, اس وقت جوگی جے پال کی طرف آپ نے سر کو اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. اس میں بھی ایک راز تھا, اس لیے سر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا. اگر خواجہ غریب نواز جلال بھری نظروں سے جوگی جے پال کو دیکھ لیتے, جوگی جے پال جل جاتا. آپ کو اسے جلانا نہیں تھا, اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا. اسے جلانا نہیں تھا, اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا. اب قدموں پہ آ کے گر جاتا ہے, کہتا خواجہ معاف کر دو. خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا, معاف کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا عبید اللہ بیابانی. کیا نام رکھا؟ عبید اللہ بیابانی. اس کا نام رکھ دیا. کہہ دو سبحان اللہ. شان ہے میرا خواجہ کی, دامن ہمارا تنگ ہے, ان کے یہاں کمی نہیں. اب خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے. جہاں چہرہ دکھانے کی ضرورت پڑتی وہاں چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھاتے, جہاں کرامت دکھانے کی ضرورت پڑتی وہاں کرامت دکھا کے اسلام پھیلاتے. چہرہ دکھایا مسلمان بنایا, کرامت دکھائی مسلمان بنایا. 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. کتنے؟ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. 2 منٹ اور سن لیں گے؟ کہہ سبحان اللہ. 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. شان دیکھیے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. دانا پانی ختم ہو گیا, مریدین کہتے حضور بالا پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی. اب ہماری حالات ایسی ہو گئی ہے کہ ہم پیدل چل نہیں سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا مریدوں گھبراؤ مت, چند قدم اور چلو. آپ کے مریدین چل رہے ہیں, کہتے حضور بالا چل تو اب لیں گے لیکن بغیر پانی پیے کچھ ہوگا نہیں. حضور ہماری زبانیں سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے, پانی کا انتظام کیجئے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا
اے میرے مریدوں پریشان نہ ہو. پھر چلنے لگے. چلتے چلتے پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ چند غیر مسلم ایک پیتل کی گائے سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز قریب گئے. جانے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں اجازت دو ہم تمہاری گائے سے دودھ نکال لیں. کس گائے سے؟ پیتل کی گائے سے. اب وہ غیر مسلم کہتے بابا مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہ بابا کیا دکھائی نہیں دیتا ہے؟ یہ پیتل کی گائے ہے, پیتل کی, یہ اوریجنل گائے نہیں ہے, یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اس کو پیتل کی گائے بنایا اس لیے ہے, ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اجازت دینا تیرا کام, اس پیتل کی گائے سے دودھ نکالنا میرا کام. انہوں نے کہا بابا واقعی آپ نکال لو گے؟ آپ نے فرمایا اجازت تو دو. اب وہ غیر مسلم کہتے ہیں اجازت ہے. آپ قریب جاتے ہیں, پیتل کی گائے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں, وہ اوریجنل گائے بن جاتی ہے. آپ نے اس کے تھنوں میں ہاتھ لگا دیا, تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں پیالہ لاؤ. پہلا پیالہ دودھ سے بھر دیا, دوسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا, تیسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا, چوتھا پیالہ دودھ سے بھر دیا, پانچواں پیالہ دودھ سے بھر دیا. آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں تم بھی دودھ پیو اور ان غیر مسلموں کو بھی دودھ پلاؤ. اب وہ غیر مسلم کہتے بابا یہ دودھ ہم بعد میں پیئیں گے, پہلے اپنے دھرم کا دودھ پلاؤ, پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لو. ابو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے. سبحان اللہ. شان خواجہ غریب نواز کی مانو تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. ہمارا خواجہ تو ایسا داتا ہے جو ان کی چوکھٹ پہ چلا جاتا, جو مانگتا ہے میرا خواجہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے خواجہ سے جس نے جو بھی مانگا میرے خواجہ نے وہ عطا کیا. توجہ ہے. ایک مرتبہ ایک بدعقیدہ اجمیر شریف پہنچا. بدعقیدہ گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک بھکاری, ایک سائل ہے جو خواجہ غریب نواز کے مزار کی طرف دیکھ کے کہتا خواجہ مجھے 10 روپے دے دے بھوک لگی ہے. کتنے؟ 10 روپے دے دے خواجہ مجھے بھوک لگی ہے. بدعقیدہ گاڑی میں بیٹھا تھا, دیکھتا رہا. اس نے کہا اللہ والے سے مانگنا تو شرک ہے, ان سے جائز ہی نہیں ہے, یہ ان سے مانگ رہا ہے. کئی مرتبہ اس نے کہا خواجہ مجھے بھوک لگی 10 روپے دے دو تاکہ میں کھانا کھا لوں. مانگ رہا. بدعقیدے غصہ آیا, گاڑی سے نیچے اترا. اترنے کے بعد پرس جیب سے نکالتا, 10 کا نوٹ نکالا. نکالنے کے بعد کہتا سن ان سے کیوں مانگ رہا, لے لام سن ان سے کیوں مانگ رہا, میں خود تجھے 10 روپے دے رہا ہوں. اس بدعقیدہ نے 10 روپے نکال کے اس بھکاری کو دے دیے. بھکاری نے جیب میں 10 روپے تو رکھ لیے. خواجہ غریب نواز کی مزار کی طرف دیکھ کے کہتا واہ خواجہ تو کتنا سچا ہے, اے خواجہ تو کتنا سچا ہے, مجھے دلایا بھی اس شخص سے ہے جو تیرا ماننے سے بھی انکار کرتا ہے, جو تیری بارگاہ میں آنے سے بھی منع کرتا ہے. یا خواجہ تو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے. واقعی میرا خواجہ ایسا داتا ہے, جو مانگتا ہے میرا خواجہ اسے ضرور عطا کرتا ہے. آج ہم کیا تم کیا, بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے اطباء, بڑے بڑے حکیم اگر تمہیں لا علاج کر دیں یا اولاد نہ ہوتی ہو تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے تمہاری سارے ٹیسٹ کر لیے, ساری جانچیں کر لی, اگر تم اولاد چاہتے ہو تو ایک بارگاہ اجمیر چلے جاؤ, خواجہ کی چوکھٹ پہ وہ تمہیں صاحب اولاد بنا دیں گے. اسی لیے کہنے والے نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا غریب نواز ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا, ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا, جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. تو بزرگان دین سے محبت کرو, بزرگان دین سے پیار کرو, بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے. اللہ والوں کی زندگی دیکھا کرو, انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے. آج جہاں بھی دیکھ لیجئے بزرگان دین اپنی مزار میں آرام کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا, اللہ نے ان کے در کو آباد کر دیا ہے.
کیا بات انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ نے ان کے دروں کو آباد کر دیا ہے۔ تو اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا وسیلہ ضروری ہے، اللہ والوں کا وسیلہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے زندگی چند روزہ ہے، زندگی ایسی جی کے جاؤ، اس طریقے سے گزار کے جاؤ کہ ہمارے انتقال کرنے کے بعد لوگ ہمارا جنازہ دیکھیں اور دیکھ کر کے کہیں کہ نبی کے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، نبی کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے فرزانے کا جنازہ جا رہا ہے، ہمارا جنازہ نکل رہا ہو، لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ والوں کی عقیدت میں جیو، اللہ والوں کی عقیدت میں دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ ہم اور آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔